This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं लाइव वायर इन फोकस। अगले माली साल के टारगेट्स पता नहीं रियलिस्टिक हैं या नहीं हैं। जो बातें हो रही हैं, जो टारगेट्स अभी अगर हम देखें इस माली साल में अचीव नहीं हुए हैं, उनसे अगर बढ़ के टारगेट को सेट किया जाएगा और उसकी कोई प्लानिंग या सच नज़र नहीं आएगी, तो फिर यही होगा कि जब भी एनालिसिस करेंगे बोलेंगे जी अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं। एक जो टारगेट अनरियलिस्टिक, वो मैं सिर्फ अगले माली साल की बात नहीं कर रहा, 2016, 17, 18 कि जी एक्सपोर्ट के हवाले से ये बात सामने आई कि 34 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की हम बरामदात करेंगे 2018 तक। अब इसमें जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं जिनसे मुलाकातें होती हैं, एनालिसिस करते हैं, वो कहते हैं कि ये चीज़ सामने तो आई है, लेकिन हम चाहते हैं कि खुर्रम दस्तगीर साहब कोई एक लाहे अमल बता दें, ये बता दें कि आखिर ये अचीव कैसे होगा जब हम 25 अरब डॉलर की बरामदात का टारगेट ही अचीव नहीं कर पाए, तो ये 34 बिलियन का डॉलर्स कैसे कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल ही इमीडिएटली, ठीक है ना, 1-2 साल में। दूसरा अगर हम देखें तो जीडीपी टारगेट के हवाले से पिछले माली साल में हमने टारगेट को मिस किया, इस माली साल में टारगेट को मिस किया, और अगले माली साल में भी हो सकता है कि मिस करें। 5.7% का टारगेट अभी तक समझ में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि जी अगले माली साल के लिए सेट किया गया है। अगर 5.7% जीडीपी ग्रोथ का टारगेट सेट किया गया है, तो उसका फिर अगेन लाहे अमल क्या होगा, क्या उसके लिए प्लानिंग की गई है, और अगर अचीव होगा तो उसमें वही 3 चीज़ें कि सर्विसेज सेक्टर में कितनी ग्रोथ होगी, कितनी %, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी होगी, और फिर ज़रूरी शोबे में क्या होगी ग्रोथ। इस माली साल की बात करें तो ज़रूरी शोबा तो नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है। हाँ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में जो अभी तक फिगर्स आ रही हैं वो तो ये है कि 6.8% की ग्रोथ हुई है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और फिर अगर हम बात करें सर्विसेज सेक्टर की तो 5.7% की ग्रोथ की बात की रही, जो फिगर्स अभी तक सामने आई हैं। अब अगले माली साल में अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, तो क्या ये पॉसिबल है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कोई 7-8% पे होगी, सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ कोई 6-7% पे होगी, और ज़रूरी शोबा जो इस वक्त नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है, चाहे हम कॉटन की बात करें डिक्लाइन, वीट की बात करें डिक्लाइन, राइस की प्रोडक्ट चावल की पैदावार के हवाले से बात करें उसमें भी डिक्लाइन। अब जब सब चीज़ों में हम कमी देख रहे हैं, तो ज़रूरी शोबा अगले माली साल में कैसी परफॉर्मेंस दिखाएगा, और फिर जीडीपी ग्रोथ जो 5.7% की हम बात कर रहे हैं वो कैसे होगा। फिर साथ ही साथ अगले माली साल के लिए अब बजट की हम बात करें तो इस साल जो रेवेन्यू कलेक्शन हुई अभी तक, जो टारगेट था हमारा 3.1 ट्रिलियन रुपीज़ का, यानी 3100 अरब रुपए का, वो तो अचीव नहीं हो रहा। और अगले माली साल में अगर 600-700 अरब रुपए की मज़ीद हम टारगेट्स को अपने बढ़ाएंगे, यानी अगर ये 3100 अरब रुपए और हम उसको 3700 अरब रुपए या उससे ज़्यादा रखें, तो फिर अगेन उसके लिए क्या लाए अमल होगा कि हम बजट तो पेश कर देते हैं और हम टारगेट भी सेट कर देते हैं, लेकिन उसका अगर हम देखें तो अमल दरामद जब तक हम चीज़ों पे नहीं करेंगे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। ये तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमें इस स्टूडियो में ज्वाइन किया है इफ्तिखार अहमद वोरा साहब ने, साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। वोरा साहब प्रोग्राम को शामिल कहते हैं आपको। थैंक यू जी, थैंक यू खलील अहमद साहब। यू आर वेलकम। वोरा साहब ये बताइएगा कि 2-4 चीज़ें। सबसे पहली बात तो ये कि ये बताएँ कि अगर हम सनई शुबे की पैदावार के हवाले से बात करें, तो आप समझते हैं कि इस वक्त जो माहौल है वो साजगार है, सरमायाकारी के हवाले से, जो फाइनेंसिंग की फैसिलिटी है उस हवाले से, फिर बरामदात को बढ़ाने के हवाले से, सब चीज़ें आप समझते हैं कि मुस्बत है? नहीं, देखिए जी, एक है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर, लेकिन वो उनकी तादाद बहुत कम है। अगर आप अपनी इकॉनमी की मैं बात करते हैं, उनमें तो ग्रोथ है, पिछले साल भी ग्रोथ थी, इस साल भी ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें भी एक मुनासिब ग्रोथ है, लेकिन हमें बात करनी चाहिए मासेस की। ये कितने यूनिट्स होंगे जिनके अंदर ग्रोथ है? आप इस चीज़ का अंदाज़ा करें ना कि ये कितने यूनिट्स हैं, ये कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वही बात है ना कि अमीर तो अमीरतर होता जा रहा है और गरीब का ख्याल रख नहीं रहे हैं। राइट, ये जो आपने बात की ना, बेसिकली अगर हम देखें नाज़रीन, तो ख़ास तौर पे अगर मैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूँ, तो अभी तक इस माली साल में जो हमारे पास बेसिकली फिगर्स आ रही है कि जी 4.7% की ग्रोथ हमने एलएसएम में देखी है। एलएसएम जो सबसे अहम चीज़ बेसिकली होती है वही होती है कि आप कॉटेज इंडस्ट्री से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ आ जाएं, फिर वहाँ से आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ आएँ।
اگر آپ نے اپنے کاٹیج انڈسٹری کو ڈیولپ نہیں کیا یا ایس ایم ایز کو نہیں ڈیولپ کیا تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ان دا لانگ رن سسٹینیبل. جی میں یہی میں بات کرنے جا رہا تھا. میں زور ہی اسی چیز پہ ڈالنا چاہ رہا ہوں آج کہ جو حکومت ہے جب یہ جو فسکل پالیسی جو مین بجٹ یہ بناتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ اس چیز پر زور دیں. اور جو کراچی چیمبر آف کامرس ہے جس کو پچھلے سال میں نے ریپرزینٹ بھی کیا, وہاں جا کر ہم نے ان سے کئی میٹنگز بھی کی. یہ ایف بی آر کہہ لیں, اس جناب جو محترم ہمارے فائنانس منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب سے بھی ساری ان سے میٹنگ کرتے رہے, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ میٹنگ بڑی نمبر آف میٹنگ کاؤنٹلیس. اسحاق ڈار صاحب سے کتنی میٹنگ ہوئی؟ دیکھیں جی اس وقت ہماری میٹنگ ان کے ساتھ تو دیکھا جائے تو 1 سال کی بات ہے, صرف 1 سال. بجٹ سے پہلے 5-6 میٹنگز ہی ہوتی ہیں آپ کے دور حکومت میں. نہ کہیں جی دور خدمت میں, دور حکومت نہیں جی دور خدمت سمجھنا چاہیے اس کو. ہم اس میں آنریری طور پر کام کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کی صحیح ترجمانی اچھا کام کرتے ہیں. اور ہاں بالکل ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں بالکل بائی ہارٹ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ترقی آئے. اور کتنی اسحاق ڈار صاحب سے کتنی میٹنگز ہوئی؟ بہت میٹنگ ہوئی جی. اس کے چیئرمین تھے طارق باجوہ صاحب سے میٹنگ ہوئی, پورا ایف بی آر 5 یا 6 میں نے بتایا نا 5 یا 6 میٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. 6 میٹنگ اور ہمارے ڈفرینٹ لوگوں نے بھی کی. یہ 5-6 تو میں نے کی, کچھ ہمارے دوسرے اصحاب بھی جاتے جیسے چلے 5 یا 6 میٹنگ ہوئی. اور کتنی دفعہ بھی ان سے کیا کہ ان کو لاجیکلی ہم نے جب وہ ایف بی آر سے کتنی میٹنگ؟ ایف بی آر میں ہی ہوئی نا جی. اس میں فائنانس منسٹر بھی بیٹھے ہوتے تھے اور ایف بی آر کے اندر نہیں ایک ساتھ ہی ہوتے تھے. اگر 5 یا 6 ایف بی آر کے چیئرمین بھی ہوتے تھے اور فائنانس منسٹر بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے 5 یا 6 جو میٹنگ ایک اچھی ایک کمپریہنسو میٹنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک آؤٹ کم ہونا چاہیے تھا, لیکن کوئی آؤٹ کم نہیں نکلا. انہوں نے اپنی جو ایک بیوروکریسی ان کو بجٹ بنا کر دیتی ہے. ہمارے جو ایم این ایز معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا, وہ ایک فائنانس ایکٹ ساتھ ہی پاس کر دیا جاتا ہے جو وہ پڑھتے ہی نہیں ہے کہ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جی فلاں سیکشن کہ سیل ٹیکس کے سیکشن فلاں کی شیک فلاں میں یہ ترمیم کر دی ہے. وہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کس چیز میں کیا ترمیم کی گئی ہے. جب بعد میں بزنس کمیونٹی دوسرے دن وہ پڑھتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آپ کے ساتھ لمبا ہاتھ کر دیا گیا حکومت نے. میں عوام الناس کی ہم آج بات کریں گے جو عوام الناس کو بات سمجھ میں آئے. میں یہ چاہتا ہوں ٹیکنیکل باتوں میں جائیں گے تو وہ تھوڑا سا 6 میٹنگز آپ نے کی. جی ہاں 6 میٹنگز کی نتیجہ آپ کہہ رہے ہیں زیرو. کچھ بھی زیرو جی. ایک بھی ہماری اب بتائیں کہ اگر 6 میٹنگز کا نتیجہ زیرو ہے تو اب اس وقت کے جو صدر ہیں کراچی چیمبر کے ابھی بھی ہو رہی ہیں, کیا تجویز دیں گے کہ ان کو میٹنگز کرنی چاہیے؟ میٹنگ ہم کریں گے جی. دیکھیں یہ چیز تو ہم نہیں کہہ سکتے, ہم پہلے بھی ان کو کہتے تھے کہ ایک دفعہ ہم نے پورا پریس میں بھی دیا تھا کہ جی ایز اے پروٹیسٹ بھی ہم میٹنگ کر رہے ہیں جی. یہ دیکھیں جی ایک پہلی دفعہ ہوا ہوگا میرے خیال میں چیمبر کی ہسٹری میں. ہم نے کہا جی ایز اے پروٹیسٹ ہم آپ کو پروپوزل بھی بھیج رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دینی ہے. یہ بھی کہا گیا, میں نے خود کہا ان کو. واقعی میں یہ بالکل میں آپ کو میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, جو بھی میٹنگ میں سارے جو لوگ بیٹھے تھے کہ جی یہ ہم نے آپ کو دے رہے ہیں اور یہ ابھی آپ نے اٹھا کے یہ ڈسٹ بن میں پھینک. انہوں نے کیا کہا؟ یہ پچھلے 3-4 سال سے ہو رہا ہے. دیکھیں تھوڑی سی مجھے اپنی آج بات کر رہے ہیں, آپ کی بڑی مہربانی. انہوں نے کیا کہا؟ وہ زیر لب مسکرا دیا جی. ان کو بھی پتا تھا کہ کیا ہونا ہے, کہ وہ جو بجٹ تو جو بیوروکریسی وہ بنا کر دے دیتی ہے اور وہ اسمبلی میں چلا جاتا ہے اور اسمبلی میں پاس ہو جاتا ہے. انہوں نے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. وہ ایک الفاظ کا ایک گورکھ دھندا ہوتا ہے جو کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ جی اتنے پیسے یہاں کر دیے مختص, اتنے پبلک سیکٹر, اچھی باتیں وہ ساری بتا دیتے ہیں عوام کے لیے. لیکن جو پیچھے جو ہونا کیا ہے, ٹیکسیشن ٹیکس کہاں لگایا گیا ہے, کہاں سے آپ کے وہ لگایا گیا ہے, چرکے کہاں سے لگائے گئے, تو وہ بعد میں پتہ چلتا ہے. یہ بتائیں کہ میٹنگ سے تو کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا. فیڈریشن بھی دیکھیں ٹھیک ہے, میں فیڈریشن کی ترجمانی نہیں تجاویز دیتے ہیں, اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. ہاں یہ تو دیکھیں ایک بزنس کمیونٹی یا پاکستان کا میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے, اللہ کی بڑی رحمتیں ہمارے ملک پہ. جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں. دیکھیں 18-19 بلین ڈالر تک اس دفعہ چلا جائے گا جو ریمیٹنسز ہیں. یہ آپ کو چیز ایک چلا رہی ہے. دوسری چیز جو ہے کروڈ آئل بائی دا گریس آف اللہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا کافی فرق پڑا. اس میں ہمارا, لیکن اس پہ بھی انہوں نے ٹیکس لگا کے ریٹ اتنے تو نہیں, ٹھیک ہے کم کیے گئے ہیں. یہ جو چیز حقیقت ہے وہ میں بیان کروں گا کہ جتنے ریجن میں جو اسی پہ آپ سے سوال کہ آپ نے دیکھیں 2 باتیں کی. آپ نے کہا کہ جی ریمیٹنسز آ رہے ہیں, بالکل زبردست کی ترسیلات آ رہی ہیں. اگر دیکھیں پچھلے مالی سال میں 18.5 ارب ڈالر آئے اور اس مالی سال میں اگر 19 بلین ہو جائے گا. آپ نے کہا کہ کروڈ آئل کی امپورٹ بل کی مد میں اگر ہم کوئی 7 ارب ڈالر فار ایگزامپل بچا لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو کوشچن تقریباً ہو گیا 26 ارب ڈالر کا ہو گیا. یہ 26 ارب ڈالر سے کوئی بینیفٹ پہنچا ہے؟ نہیں, عوام کو تو کوئی بینیفٹ نہیں ہے جی. میں یہی آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. بس یہی تو حکومت کا کام ہے کہ بینیفٹ تو عوام ماسز تک پہنچانا چاہیے. عام غریب کا بچہ آج بھی اس کو اسپتال میں علاج نہیں ملتا.
2.5 کروڑ بچے اسکولوں میں اور تعلیم ان کو نہیں مل رہی پورے پاکستان. ہمیں ان فگرز پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس ہے یہ وہاں تک کیوں نہیں پہنچ رہا. ہمیں حکومت سے یہ جواب چاہیے کہ یہ کیوں نہیں پہنچ رہا. مجھے اتنا جو ہے جی بڑی ملک میں بڑی چہل پہل ہے جی, وہ جی اتنے بلین ڈالر ہمارا فارن ایکسچینج ریزرو ہو گیا ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات ہے جی. جی وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بینک کا بہت ہی کم ہو گیا جی, اب 25 اور بھی انہوں نے بیسک پوائنٹ کم کر دیے, بہت اچھی بات ہے جی. یہ ساری باتیں بڑی اچھی ہیں, لیکن یہ عوام تک اس کے ریزلٹ کیوں نہیں پہنچ رہے, یہ اس چیز کی ہمیں کھوج کرنی چاہیے سب کو. اور ایک یہ سوال ہونا چاہیے حکومت کے آگے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جی تعلیم اور ایجوکیشن اور انفراسٹرکچر, خاص طور پر میں اپنے اگر سندھ کی بات کروں گا, میں کراچی کی بات کروں گا, وہ بہت ضروری ہے کراچی کی بات کرنا. میگا سٹی, کاسموپولیٹن سٹی, نہ پانی, نہ اس میں کوئی انفراسٹرکچر اور نہ اس میں صحت کی سہولتیں, اور پھر آپ دیکھیں کچرے کے گندگی کے آج بھی انبار لگے ہوئے ہیں اس شہر کراچی میں. وہ یہااں محترم تھوڑا سا سندھ کی بھی بات کر لینی چاہیے, مجھے کرنے دیں آپ کی مہربانی. محترم انٹیریئر منسٹر اگلے 2 سال میں میرے سوال رہ جائیں گے, آپ تو بات کرتے رہیں گے. چلے ٹھیک ہے جی. مجھے بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ جی یہ اتنی ساری چیزیں ہوئیں, کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہو رہا, حکومت سے یہ پوچھنا چاہیے. حکومت میں سے کس سے پوچھنا چاہیے؟ ان تمام چیزوں کا ذمہ وار آپ کے خیال میں کون ہے؟ الٹیمیٹلی تو دیکیں پرائم منسٹر ہوتا ہے. الٹیمیٹلی دیکھیں جی, اس کی یعنی وزیر اعظم پاکستان سے یہ سوال بالکل وزیر اعظم سے سوال کیا جانا چاہیے. حکومت کا ہیڈ کون ہے؟ ہیڈ کا ہی ذمہ داری ہے نا. اگر کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں, ایک شعبے میں اگر کارکردگی ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی تو اس شعبے کا سربراہ جواب دار ہوتا ہے نا جی, اور کون ہوگا جی. ان سے آپ نے میٹنگ کی تھی نا جی, آپ کی تو میٹنگز ہوئی تھی نا ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ نہیں, پرائم منسٹر کے ساتھ ہماری کوئی میٹنگ اتفاق سے نہیں ہو سکی. ایک دفعہ ہم گئے تھے ان کے ساتھ, ہم نے کسی ایک ملک دورہ کیا تھا, تو اس میں کوئی وہ چیزیں تو نہیں ہوتی نا, وہ آپ ایک جاتے ہیں, وہ ایک انٹرنیشنل ڈیلیگیشن تھا. اس میں سے کیا ہوتا ہے برا صاحب؟ وہ ہم پھر اپنے ٹریک سے ہٹ جائیں گے. وہاں جو ہوتا ہے, میں چاہ رہا ہوں عوام کو, وہ جو دورے ہوتے ہیں جس میں ساتھ جاتے ہیں, ڈیلیگیشن ہوتی ہے, اس میں ہوتا کیا ویسے؟ دیکھیں ایک تو نہیں گپ شپ تو میں نہ کہوں, دیکھیں چیزیں تو اس میں کئی بہتر ہوتی ہیں. اس میں بڑے جو ایگریمنٹ جو کئی سالوں سے جو ہماری فارن منسٹری جو چیزیں وہ ایک پروسیس کر کے اوپر جا رہی ہیں, تو ان کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں سائن کرتے ہیں. ان کے سنیے گا, اچھے ریزلٹس نکل سکتے ہیں. جب ڈیلیگیشن جاتا ہے نا, جی جی, جب بھی ڈیلیگیشن جاتا ہے اس کے جب ممبر سلیکٹ کیے جاتے ہیں, جی ہر بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو سلیکٹ اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ سے ہم یہ رزلٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اس لیے نہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چال رہے ہیں بس گھوم پھر کے آ جائیں گے. آپ لوگوں کو پھر بتائیں گے کہ جی میں پی ایم کے ساتھ گیا, اور پھر پی ایم بھی اگر جا رہے ہیں تو پی ایم کو بھی اس کا آؤٹ کم بتانا ہے. ایکچولی نہیں بالکل دیکھیں, یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جس کے ذریعے یہ دورے ہوتے ہیں. بائی اینڈ لارج رزلٹ اگر نہیں آ رہا تو آئی تھنک یہ جو ذمہ داری ہے یہ دو لوگوں کی خاص طور پہ آ رہی ہے نا. ایک تو فائنانس منسٹر جو اکانومی کو, اور دوسرا پھر پرائم منسٹر, ٹھیک ہے نا, ان دونوں کی آتی ہے. دونوں جواب دے رہے ہیں. جواب تو آپ کو مل ہی رہے نا, آپ جواب تو آپ ان کے جو عملی اقدامات ہیں ان میں دیکھیں نا. میں جو کہہ رہا ہوں اصل تو ریزلٹ وہاں آپ کو ملے گا نا کہ جی وہاں کتنی بہتری آئی ہے. تو آپ اس بات کا جواب دیں, کیا بہتری آئی ہے ہمارے ملک کے اندر؟ دیکھیں یہ پچھلے کئی سالوں سے, میں تو اینکر پرسن ہوں ورا صاحب, جواب تو آپ دیں گے. جواب میں دے دیتا ہوں, اور آپ نے جواب دے دیا. مجھے بہتری نظر نہیں آ رہی جی. میں تو کہہ رہا ہوں مجھے کوئی عوام کے میں جو ہے, اب ایس ایم ای سیکٹر کی بات کرتے ہیں, اس وقت اتنا بری طرح متاثر ایس ایم ای سیکٹر ہے جو جہاں سے ہی جاب کریشن ہوتی ہے, جو ایک بیک بون ہوتا ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کی. بیک بون ایس ایم ای سیکٹر ہے جس میں چھوٹی ٹریڈ بھی ہے, چھوٹی سے بڑی جو ٹریڈ آپ کہہ لیں, اور چھوٹی انڈسٹری بھی ہے جس میں آپ کی ڈیلی جو ہے آپ کی جو مختلف چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں. یہ تو ایک ٹریڈنگ مارکیٹ بنتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں اس میں اسمگلنگ ہے, انڈر انوائسنگ ہے. اب ہم ایک چائنا کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں, میں سمجھنا یہ بھی ایک اچھا اقدام ہوگا. جو اچھی چیز ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ ایک ای ڈی آئی ایک معاہدہ ہمارا ایک ہوا ہے, وہ جو ایکسچینج ہوگا ہمارا سارا ڈیٹا جو انٹرچینج کیا جائے گا, کہ وہاں سے اگر وہ $12 بلین کی ایکسپورٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں ٹو پاکستان, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے تو $7 بلین کی امپورٹس ہوئی ہیں چائنا سے, تو اس میں ایک وہ مسنگ فیکٹر ہے. ان چیزوں کو بھی قابو بالکل کرنا چاہیے. تو ٹریڈ کی ہم ان کے ساتھ ہیں ان معاملات میں, لیکن جو چیزیں ہم دوسری بھی ان کو بتا رہے ہیں تو اس میں ہی ہماری باتوں پہ کیوں نہیں توجہ دیتے. اس بات کو بھی ہم نے اٹھایا تھا اور اس بات کو انہوں نے کر رہے ہیں اس پہ. جی ٹھیک ہے, وہاں سے ریونیو زیادہ ہے, اچھی بات ہے, ریونیو آنا چاہیے, اسمگلنگ انڈر انوائسنگ ختم ہونی چاہیے. لیکن جو دوسری باتیں ہم بتا رہے ہیں کہ آپ ایگزسٹنگ جو مین اس وقت جو ایشو ہے, جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ اوپر بہت بڑا بوجھ ہے. بڑے انڈیو یہ نوٹسز ایشو کریں. وہ ابھی آپ نے پہلے بات کی ٹارگیٹس کی, ریونیو ٹارگیٹ دے دیے جاتے ہیں, سارے ہائیلی انفلیٹڈ یہ ٹارگیٹس ہوتے ہیں.
اور یہ پھر اپنی ان ٹیمیں جو ہیں یہ اپنے جو یہ FBR والے ان پر دباؤ ڈالتے ہیں اپنے آفیسرز پر, تو وہ پھر انڈیو جو ہے وہ نوٹسز ایشو کرتے ہیں ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کو. آپ اس وقت دیکھیں, آپ کسی سے ہی بات کر لیں کہ جی کتنے نوٹسز ایشو آئے, ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں ہے اس میں. حکومت میں اپنی پرسنل بات نہیں اس وقت کرنا چاہوں گا. دیکھیں ورا صاحب, آپ بزنس میں آتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں, بالکل آتے رہتے ہیں. یہ بتائیں بھگتتے رہتے ہیں کہ بزنس مین کاروباری حضرات مجھے یہ کہہ رہے ہیں آج کل جن سے بات ہو رہی ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ سے ایک دم سے پیسے نکل جاتے ہیں. ہمیں پیسے جی یہ ایک ان کا, ہم کراچی چیمبر آف کامرس سب سے بڑا ہم اس کے خلاف ہے. ایک ہے سیکشن 37, ایک 38 اور ایک 40B جو بینک اکاؤنٹ پیسے نکل رہے ہیں پیسے. جی ہاں بالکل, بڑے لوگوں کے پیسے نکل جاتے ہیں. تو ہم سب اس کے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے پوری انکوائری کر لیں ان کے بارے میں, بعد میں جب وہی کیس ہائی کورٹ میں جاتا ہے یا ان کے اپنے ٹریبونل میں جاتا ہے, ATIR ایک ان کا ٹریبونل ہے, اس میں جاتا ہے 70 to 90% کیسز جو ہمارا جو انٹرنل ریونیو والے جو ہیں, ان لینڈ ریونیو والے, وہ کیسز ہارے ہیں اور بزنس کمیونٹی کے حق میں فیصلے کیے ہیں. تو آپ اسی سے سمجھ لیں کہ نوٹسز کا یہ کیسز یہ پچھلے 2-3 سال سے چل رہا ہے. پچھلے 2-3 سال سے لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل جاتے ہیں. کیا آپ کو بینک مینیجر کال کرتا ہے؟ نہیں, وہ ان کے اوپر ہوتا ہے, وہ مینڈیٹری ہے کہ جیسے ان کا لیٹر آئے گا جو اکاؤنٹ میں جتنے پیسے پڑے ہوں گے وہ نکال کے اس کا پے آرڈر بنا کر آپ کو انٹیمیٹ کر دیا جاتا ہے, ہمیں انٹیمیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے اس کے مد میں چلے گئے. تو یہ اچھا, پیسے نکلنے سے پہلے انٹیمیشن ہوتی ہے جب پیسے نکلنے کے بعد؟ نکلنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی یہ پیسے اتنے آپ کے نکال کے وہاں بھیج دیے گئے ہیں, آپ کا اکاؤنٹ کو فریز کر دیا گیا ہے اور اتنے پیسے جتنے بھی پڑے ہیں ان کی ریکوری انہوں نے زیادہ نکالی تھی. آپ کی نظر میں تقریباً کتنے کیسز ایسے ہوئے ہوں گے؟ دیکھیں اس طرح تو نہیں بتایا جا سکتا, یہ تو FBR والے بتائیں گے نا جی یہ ساری چیزیں, لیکن ہم تو جتنے لوگوں ہمارے پاس شکایات لے کر آتے ہیں, ہمیں کافی شکایات آتی ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ FBR والے میرے پروگرام میں آئیں, FBR والوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئیے پروگرام میں نا, پروگرام میں آئیے, بتائیے اگر آپ ٹھیک ہیں تو ونڈرفل, نہیں یو ول بی رائٹ. ورنہ پھر یہ کاروباری اعزاز جو میرے پروگرام میں آ کے اکثر یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی FBR یہ کر رہا ہے, FBR یہ کر رہا ہے. FBR کے چیئرمین صاحب آپ نہیں آ سکتے, ہمیں بتا دیں, ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں. یہ جو معاملات ہیں جو ہر روز لائیو پروگرام میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, ون سائڈ ڈسکشن ہو رہی ہے نا, FBR کی طرف سے کوئی موقف آنا چاہیے. بالکل موقف. دیکھیں چیئرمین اس میں میں نہیں سمجھتا ذاتی طور پر, ٹھیک ہے وہ بھی نیچے کیوں نہیں ہے, نہیں میری بات سن لیں. میں ابھی آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر از ریسپانسبل. دیکھیں آپ اپنی بات سے ہو رہے ہیں, میری بات تو کمپلیٹ کر دیں. یہ سارا کام نچلے لیول پہ ہوتا ہے, میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ نچلے لیول پر ہی سارا کام ہو رہا ہوتا ہے اور وہیں سے یہ ساری چیزیں انیشیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ان کو پاور دے دی گئی ہیں. میں یہی بات کر, پاور کون دے رہا ہے؟ پاور تو آپ کو یہی جو آپ کا بجٹ فائنانس ایکٹ, وہی تو میں آپ کو سب سے پہلے میں نے بات کی نا, وہ فائنانس ایکٹ جو پاس کر دیا جاتا ہے وہ ان کو پاور دے دیتا ہے. پاور جو ہیڈ ہوتا ہے نا وہ دیتا ہے. میرا مطلب ہے نہیں وہ پالیسی اس میں ایکٹ کے اندر آ جاتا ہے نا جی, وہ ایک پاور دے دی جاتی ہے کمشنر کو, ڈپٹی کمشنرز کو, جو بھی ہوتے ہیں کہ یہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. کہ کمشنر جو ہے نا وہ آپ کو نوٹس, کمشنر تو یہاں بیٹھے ہوئے نا سارے جو ریجن کے اندر, وہ رپورٹ تو ڈیفینیٹلی اپنے اوپر ہی جاتی ہے ساری رپورٹ. لیکن چلیں یہ ایک الگ بات ہو رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے ایک کیس کو اسٹیبلش کریں کہ واقعی کیا چوری ہوئی ہے, آپ پکڑیں اس کو. ہم کبھی بھی آپ کے پاس یہ نہیں آئیں گے. میں یہی تو جواب مانگ رہا ہوں کہ جتنے نوٹسز ایشو کیے گئے اس پہ ریکوری کتنی ہوئی گورنمنٹ کے خزانے میں, آخری اسٹیپ پہ جا کے حکومت کی ریکوری کتنی کی گئی جو ایکسٹرا جو ہونی تھی, اس کا جواب آج تک نہیں ملتا. اب یہ جو بجٹ آ رہا ہے, یہ پوری چیزیں, یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس کے لیے جو تجاویز گئی ہیں آپ لوگوں کی طرف سے, اس میں یہ چیز مینشن کی گئی ہے؟ یہ ہمیشہ مینشن کرتے ہیں اور اس پہ بالکل توجہ نہیں تھے. کہتے ہیں جی یہ تو کیونکہ پچھلے یہ 3-4 سال پہلے جیسے یہ جو بزنس کمیونٹی بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی موجودہ مسلم لیگ این کی حکومت سے کہ یہ ایک پرو بزنس حکومت آئے گی, لیکن ہم سیٹسفائی نہیں ہیں پوری بزنس کمیونٹی میں, اوور آل پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. میں ایک صرف اب کراچی کی بھی بات, کراچی کی بزنس کمیونٹی تو بالکل بہت زیادہ اس سے ہم کوئی بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہے, کیونکہ ہماری کوئی بات نہ سنی جاتی ہے نہ مانی جاتی ہے. ورا صاحب یہ بتائیں کہ کیا اس میں کوئی صداقت ہے کہ کاروباری حضرات ٹیکس چوری کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ میں نہیں کہوں گا یہ پوری, میں اس میں ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے, یہ بات بالکل غلط ہوگی اگر میں کہوں گا جی نہیں چوری نہیں کرتے. چوری ہوتی ہے, اس میں قانون, لیکن ان کی ملی بھگت کے بغیر کوئی بندہ چوری بھی نہیں کر سکتا. جتنے ریفنڈ FBR خود بھی بالکل انوالو ہوتا ہے, ان کا جو عملہ ہوتا ہے نیچے کا, اس کی ملی بھگت کے بغیر آپ ٹیکس کی چوری نہیں کر سکتے. کیٹیگوریکلی میں آپ کو یہ بات ہوتی ہے چوری, میں ایسے کہوں
جو بھی آپ کہیں ڈیفینیٹلی کھانچا ہی ہے. اور کیا ہوتا ہے جی, وہ اپنے ریونیو میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور وہ بزنس مین اپنے ریونیو میں اضافہ, لیکن یہ ہم ان کو کبھی بھی ہم نے کبھی ان کو سپورٹ نہیں کیا. تھوڑی سی آپ بات اس میں کلیریفیکیشن کریں مراد صاحب, مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو دیٹ از ناٹ, یہ آج سے تو نہیں ہو رہا نہیں, لیکن ہم تو ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا, یہ اس حکومت میں نہیں ہو رہا, یہ شروع سے ہو رہا ہے جی. یہ تو اس حکومت کی بات نہیں, ایک جنرل ہے, پورا سارا سسٹم ہی اس وقت کرپٹ ہو چکا ہے. میں تو بڑا اوپنلی یہ بات کرتا ہوں, پورا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے. کنٹینیو ود دس. بات کر رہے ہیں کہ کیا ایسے اقدامات کیے جانے چاہیے, ابھی تک جو صورتحال ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا آنے والے بجٹ میں کوئی ایسی پیش رفت ہم دیکھیں گے جس کے ذریعے آنے والے مالی سال میں کچھ بہتری ہوگی. وقت بریک کا ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر کے حوالے سے ہم اکثر بات کرتے ہیں, اور اس مالی سال میں بھی ہم اگر دیکھیں تو جو اس وقت کی فگرز ہیں کہ جی 4.7% کی گروتھ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ہوئی ہے اس نے کافی سہارا دیا ہے, ورنہ اکنامک گروتھ ایسی سچ نہیں ہوتی, اس لیے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں جو ہم بڑی ڈکلائن دیکھ رہے ہیں. اب اگلے مالی سال کے لیے جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے, کیا یہ ٹارگٹ اچیو ہوگا؟ اس لیے کہ اگر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر کا ٹارگٹ, گروتھ کا ٹارگٹ 5.9% رکھا جاتا ہے تو کیا 5.9% ریئلسٹک ہوگا؟ سیکنڈلی جو سب سے ایک اہم چیز ہے کہ انڈسٹریل گروتھ آنے والے مالی سال کے لیے جو ٹارگٹ رکھا جا رہا ہے وہ اچیو ہوگی؟ مسائل تو ہیں نا, اکثر جب بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اکنامک گروتھ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ تو ہمارے انرجی کرائسس ہی ہیں. جو اقدامات کیے گئے ہیں اس سے کوئی افاقہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا صاحب, ہو رہا ہے افاقہ؟ نہیں دیکھیں, دو چیزیں میں نے آپ کو پہلے کلیئر کیا تھا. جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, دیکھیں یہ 18 کروڑ یا 19-20 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہاں ایک پوٹینشیل تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, جتنی زیادہ آبادی ہوگی اتنا ہی اس میں پوٹینشیل ہوگا. پوٹینشیل تو ہے. اصل ہم بات یہ کرنا ہمیں چاہیے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں ٹھیک ہے ریونیو میں بھی اضافہ ہوتا ہے, تھوڑی بہت جاب کریشن بھی ہوتی ہے, تھوڑی بہت کا میں نے لفظ استعمال کی ہے. زیادہ جو جاب کریشن ہوتی ہے وہ ایس ایم ای سیکٹر میں ہوتی ہے, جو دوبارہ وہی بات ریپیٹ ہو جائے گی. ہمیں جو دیکھنا یہی ہے کہ عام عوام کو ایگریکلچر سیکٹر کی, آپ نے یہ بڑی ضروری بات ہے, یہ ہمیں بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے اس کو. وہ کسان اس وقت بری طرح تباہ, اس کا بہت برا حال ہے. ویٹ کی آپ دیکھ لیں, اس کی جو کراپ ہے, کاٹن کی کراپ دیکھ لیں, جو درمیان میں وہ کئی چیزیں ہیں, وہ سبزی, فروٹ, آلو, پیاز, یہ تربوز, یہ ساری چیزیں آتی ہیں, فصلیں, فروٹ, تو اس کا بہت برا حال ہے. ان کو ان کی صحیح قیمت نہیں مل رہی ہے. تو یہ ہمیں ان چیزوں پر زیادہ جو ہے حکومت کو زور دینا چاہیے کہ یہ کیوں نہیں مل رہی ان کو پرائس. ان کو جب تک پرائس نہیں ملے گی 68% to 70% لوگ تو وہ دیہات میں رہتے ہیں جن کے پاس یہ ساری چیزیں اویلیبل ہی نہیں ہیں. ہمیں تو اس وقت فوکس کرنا چاہیے ہماری حکومت کو کہ ان لوگوں کی حالت کیسے بہتر بنائی جائے. ہمیں ان کی حالت کو بہتر بنانا ہے. سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہونا ہے. ان کی حالت بہتر بنانے کے لیے بلدیاتی الیکشن سے پہلے کسان پیکیج 341 ارب روپے کا اناؤنس ہوا تھا. کیا ہوا اس کا مجھے بتایا جائے. بند ہے یا باہر نکلا؟ ڈبے میں بند ہے, کچھ بھی نہیں ہوا اس کا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں اس پہ غور کریں, ہمیں یہ سوالات اٹھانے چاہیے. آج ہم یہی حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ ایسی چیزیں کریں, آپ اس ایف بی آر کی پھر تھوڑا سا ان کو بند کریں. سارے جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ لوگوں کو ان کو یا تو بند کر دیں, اس کو اتنا ٹیکس آپ کو تب بھی مل جائے گا, زیادہ مل جائے گا. میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں, میں ایسے یہ بات نہیں کر رہا. اور یہ ساری ٹیم آپ لگا دیں ان معاملات کے اوپر. یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں. ان کو یہ جو دو معاملات ہیں کہ نئے ٹیکس پیئر کو بھی ڈھونڈ کر لائیں اور عام عوام کی زندگی حالت کیسی بدلی جائے. یہ سارے 25-50 ہزار جو لوگ ہیں ہائیلی کوالیفائڈ, بہت زیادہ یہ ان کے مراحت ان کے پاس ہیں, تو ان کو اس کام پہ آپ لگا دیں. پھر رزلٹ آپ لیں ان سے کہ جی اب یہاں سے رزلٹ ہمیں لا کے دو نا, آپ اتنے اگر ہیں قابل تو یہاں سے ہمیں لا کے دیں نا آپ رزلٹ. اصل جو چیز ہے اس ملک کا جو اصل ہے, اور جو بزنس کمیونٹی ہے, جو بھی اسٹیک ہولڈر ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ بجٹ سے پہلے یہ ان کی بعد میں آپ دیکھیے گا اس کے بعد ایسے کئی ٹیکس آئیں گے جو انہوں نے ہم سے کنسلٹ نہیں کیا ہوا ہوگا, اور پھر وہی احتجاج, ہڑتال, اور جی وہ لوگ کہیں گے جی یہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا گیا. تو میری حکومت سے مؤدبانہ گزارش ہے ایف بی آر اور فائنانس منسٹر کہ آپ بزنس کمیونٹی کو اگر کوئی آپ ایسا ٹیکس نیا لگانے جا رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, تو آپ پہلے ابھی سے کنسلٹ کر لیں, اسٹیک ہولڈر کو اپنے اعتماد میں لے لیں, تاکہ بعد میں وہ چیزیں جیسے وہ 0.2 اور 0.4 اور 0.6 کا مسئلہ کتنی بری طرح وہ جو نان فائلر پر لگایا گیا, وہ کس طرح پھر آپ کو اس نے وہ باؤنس بیک ہوا آپ دیکھیں نا. تو میں یہی چاہتا ہوں دوبارہ کہ یہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے
ساری بزنس کمیونٹی کراچی کے ساتھ بیٹھیں گے. کراچی پورے پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر ہے. 21,000 ہمارے ممبر ہیں, جو پوری ایک ایسی کمیونٹی ہے ہمارے پاس جو بالکل جو ایک آپ کو ان ڈیپتھ میں جا کے آپ کو پوری وہ اسٹڈی بھی دیں گے, ایک آپ کو ایشوز بھی بتائیں گے اور ایشوز کا حل بھی آپ کو دیں گے کہ اس کا یہ حل ہے. تو بہرحال یہ اگر یہ پہلے اگر پریکٹس یہ ایکسرسائز پہلے کر لی جائے تو یہ ملک کے لیے بڑا بہتر ہوگا. بجٹ سموتھلی آنا چاہیے اور پھر تاکہ لوگوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو اور پھر ایک جو معیشت کا پہیہ ہے وہ چلنا شروع ہو جائے. 21,000 لوگ جو آپ نے ممبر بتائے کراچی چیمبر کے, ان کی ریپرزنٹیشن تو آپ کرتے رہے ہیں. ہم ان کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں اور آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. جی بالکل ہوتی ہے جی. اور آپ نے ایشوز بھی سامنے رکھے ہیں. جی بالکل. اور سنوائی بھی نہیں ہوتی. سنوائی بالکل نہیں ہوتی. نتیجہ بھی نہیں آتا. کوئی نتیجہ نہیں ہے جی. اور مشکلات بڑھتی جاتی ہیں. مشکلات دیکھیں اب یہ ہماری, میں ایک اور بڑا اہم فیکٹر آج بتانا چاہوں گا, بڑا ضروری ہے. بزنس کمیونٹی کی جب آپ کو یہاں سے پرابلمز آئیں گے تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو وہ دوسرے ایسے ان آرگنائز سیکٹر میں جا رہی ہے. ساری انویسٹمنٹ پراپرٹی میں جا رہی ہے زیادہ حصہ, جو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا کوئی جاب کریشن ہوگی؟ وہ فائلیں بک رہی ہیں جی, وہ فائل اتنے کی ہوگی, وہ فائل سارا پیسہ وہاں چلا گیا ہے. نوکریاں نہیں مل رہی, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی کہ وہاں بزنس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں کم ہو گئی ہیں. یا اسٹاک ایکسچینج آج کل وہ بھی بہتر ہے, تو اس میں آپ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج میں کتنی جاب کریشن ہوگی. ایک کمپنی وہ خود ہی بیٹھ کے, آج کل تو سسٹم ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے آئے موبائل فون پر آپ اسٹاک کی اپنی کرتے رہیں ٹریڈنگ, یا پراپرٹی کی بھی کرتے رہیں آپ. تو یہ دو چیزیں پورے ملک میں چل رہی ہیں. یہ ایک بڑا خطرناک ایک وہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں, یہ بہت ہی خطرناک ڈائریکشن میں جا رہا ہے. ساری ایکٹیویٹیز اور ساری اکانومی اور ساری بزنس کمیونٹی. دیکھیں پیسے جو بزنس مین ہے اس نے تو اپنا فائدہ دیکھنا ہے, اس کو اگر یہاں پرابلمز آئیں گے تو وہ کیا کرے گا آپ مجھے بتائیں؟ یا تو وہ باہر جائے گا, یا اس کو بہتر اگر یہاں کوئی ایسا سیکٹر یا سیگمنٹ دیکھیں. ریٹیل سیکٹر میں گروتھ ہے, لوگ ریسٹورنٹس کھول رہے ہیں, لوگ یہ فائلیں لے رہے ہیں, وہاں رش ہے کہ وہ پھر ادھر اس میں ارننگ بھی آ رہی ہے, اسپیکولیشن ہو رہی ہے. ایک فائل جو ابھی پتہ نہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, وہ 200 گز کی فائل ہے, اس کا 1 کروڑ روپے کا ریٹ ہے جناب, جو اس کی ایکچول قیمت 10 لاکھ بھی نہیں ہے. اس کی 15 لاکھ کی فائل ہے, اس کی ایکچول ویلیو اس کی 1 کروڑ روپے کی ویلیو ہو گئی ہے جناب. تو آپ دیکھیں لوگ پھر کیا کریں گے؟ وہ اسپیکولیشن ہوگی. جب ایک جگہ انویسٹمنٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہاں پر آپ کا یہ بہت خطرناک ڈائریکشن میں ہمارا ملک جا رہا ہے. یہ کسی بھی پوری دنیا میں یہ سسٹم موجود نہیں ہے. اس کو دیکھیں آپ, حکومت کو میں ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں آج کے پروگرام کی وساثت سے. کچھ لوگ شاید مجھ سے ناراض بھی اس بات پر ہو جائیں جو اس لائن میں ہوں گے. ہونے دیں ناراض, نہیں ہونے دیں ناراض. اگر سچ بولنے سے وہ ناراض ہو رہے ہیں تو ہم سچ بولیں گے, ہم حکومت کو بتائیں گے یہ ایک بڑی خطرناک, اس کا کچھ علاج ڈھونڈے حکومت, اس کا علاج ڈھونڈے تاکہ پیسہ واپس انویسٹمنٹ ٹریڈ کے اندر ہو اور انڈسٹری کے اندر ہو اور جاب کریشن ہو, وہاں ان کو سہولتیں دیں. یہ ملک پھر ایک ٹریڈنگ مارکیٹ بن جائے گا. انڈسٹری اگر آہستہ آہستہ بند ہوگی, ایکسپینشن نہیں ہوگی, لوگ دیکھیں ڈیمانڈ تو بڑھے گی, تو وہی چیزیں جو کیپٹل گڈز ہیں جو مینوفیکچرڈ جو آ جائیں گی, وہ چیزیں یہاں امپورٹ وہ بڑھ رہا ہے ہمارا. ابھی بھی اگر ہم را میٹیریل کی امپورٹ کو جا کر دیکھیں اور انفنش پروڈکٹس کی امپورٹ کو جا کے دیکھیں, وہ سیگمنٹ بڑھ رہا ہے, وہ سارا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. پھر اس میں کہ اسمگلنگ بھی آ جاتی ہے, کئی چیزیں آ جاتی ہیں. یہ بڑا ایک ہمیں اس وقت اس آج کے موقع پر میں اس پروگرام کی وساثت سے حکومت کو کہوں گا کہ اس بجٹ میں پھر دوبارہ بات, لیکن اسٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھا کے کریں اور یہ اس معاملے پر ایسی کوئی ایک پالیسی بنائی جائے کہ اس ڈائریکشن کے اندر پیسے کی انویسٹمنٹ نہ ہو. اچھا یہ بتائیں کہ انویسٹمنٹ کی جیسے آپ نے بات کی, غیر ملکی سرمایہ کاری اس مالی سال میں ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں فگرز کو 1 ارب ڈالر کے قریب, کچھ ہاں 700-800 ملین ڈالر ہوں گے, 900 پروفٹ ریپیٹریشن جو پہلے ہوئی ہے سرمایہ کاری, وہ 1.2 بلین امریکن ڈالر سے پہلے 9 مہینے میں تھی, یعنی جتنا پیسہ آیا ہے اس سے زیادہ گیا بھی ہے. یہ بتائیں کہ جو پہلے ڈیسیجن لیا گیا تھا کہ سرمایہ کاری ہو, ریپیٹیشن پہ کوئی قسم کا کیپ نہیں ہوگا, وہ ڈیسیجن بہتر تھا یا اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ جی پروفٹ ریپیٹریشن زیادہ ہے, سرمایہ کاری کم ہو رہی ہے, کوئی ایز سچ اسٹریٹجی نہیں لگتی پچھلے اگر 3 سال کی بات کر لیں نا, کہ جس کو دیکھتے ہم یہ کہیں کہ جی آنے والے سالوں میں ہم کوئی دیکھیں گے کوئی 10 ارب ڈالر ہر سال غیر ملکی سرمایہ کاری ہوگی. دیکھیں جی میں اس معاملے میں تھوڑی سی بات پھر کسی اور رخ پہ چلی جائے گی, لیکن میرے خیال میں اس کا ذکر تھوڑا سا ضرور کرنا چاہیے. جب ہم دیکھیں پہلے میں کہہ دوں کہ میری کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن, نہ میں مسلم لیگ نون کا میں کوئی مخالفت کر رہا ہوں, نہ میں پی ٹی آئی کی حمایت کر رہا ہوں, نہ میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. ہم بات ہی کریں آج کل جو ایک معاملہ چلا ہوا ہے پاناما لیکس کی میں بات کر رہا ہوں. جب حکومتی جو بظاہر نظر آ رہا ہے یا جو ایلیگیشنز ہیں, میں ایلیگیشن کی بات کر رہا ہوں, ابھی وہ اگر ایلیگیشن ہوں گے
حکومت وقت کے اوپر یا جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ساری پارٹی سارے سیاستدان بھی بڑے بزنس مین بھی اگر انہی کا پیسہ باہر انہوں نے بلینز آف ڈالر اور بلینز آف پاؤنڈ کی اگر انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس سینیریو میں آپ کے یہاں کے کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ مجھے آپ اس سوال کا جواب بڑا ہی سیریس یہ ایشو ہے. اس معاملے کو فوراً ختم کرنا چاہیے تاکہ جو فوراً آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے جو FDI کی آپ کی بات کریں وہ تبھی آئے گی کہ جب یہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ لوگ خود اپنے ملک میں یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, چاہے وہ بیوروکریٹ ہو یا چاہے کوئی بھی ہو. تو ہماری تو یہ پوری دنیا میں سب بڑی جگ ہنسائی ہو رہی ہے. لوگ ہنس رہے ہیں کہ جی ان کے پرائم منسٹر کے جی اتنی بلین ڈالر کی وہاں پر ان کی پراپرٹی ہے, جی ان کے جی ایکس جو بھی پولیٹیشین تھے ان کی جی اتنی پراپرٹی باہر ہے. جی تو یہ ایلیگیشنز کو اب یہ وقت آ گیا کہ اس کو یہاں پر اس کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اس وقت کر دیا جائے. یہ تب ہمارا ملک آگے بڑھے گا, ورنہ یہ اس معاملے پر یہ چیز رکی رہے گی. لکیلی آپ کہہ لیں کہ وہ تو خیر پہلے پروجیکٹ اناؤنس ہو چکا ہے. چائنا کی انویسٹمنٹ جو ایک بہت بڑی آ رہی ہے, وہ چائنا ہمارا ایک ریئل وہ ٹیسٹڈ فرینڈ ہے, اسی کے اوپر پھر گھوم پھر کے بات چلی جاتی ہے. پھر اس وقت جو انٹرنیشنل پالیٹکس چل رہی ہے, امریکہ اور انڈیا اور پھر ایران کس طرح آپ کے خلاف ایک اور محاذ بننے جا رہا ہے. تو ان چیزوں میں ہمیں تو فوکس ان چیزوں پہ کرنا چاہیے. اور ہم باتیں کر رہے ہیں, یہ معاملات ڈسکس کیے جا رہے ہیں کہ جی ٹیکسیشن یا پاناما لیکس یا جو بھی ہمارے معاملات ہیں یا کرپشن اس ملک کے جو سب سے بڑے 2-3 چیزیں ہیں, یہ ہمیں ان معاملات پہ غور ان معاملات پہ غور کرنا ہے. ہمارے پرائم منسٹر کو, ہماری حکومت کو اس وقت تو یہ توجہ دیں کہ انڈیا کیوں جا کے چاہ بہار میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے. آپ یہ سوچیں ذرا, افغانستان, انڈیا اور ایران نے کیوں ایگریمنٹ یہ سائن کی ہے؟ ان کے پیچھے کون ہے؟ یہ پیچھے کون ہے؟ آپ کھل کے بات کریں گے تو پیچھے امریکہ ہے, جو آپ کو دوبارہ جو پالیسی بن رہی ہے. آپ کے F-16 کے کیوں نہیں پیسے انہوں نے جو پیسے انہوں نے پہلے آپ کو کہا جی دیے جائیں گے آپ کو, جو وار آن ٹیرر کے اگینسٹ میں آپ کو F-16 دیے جائیں گے, پھر انہوں نے کہا نہیں جی اب آپ تو پیسے دیں اس کے ہمیں. تو یہ ساری چیزیں بڑی تیزی سے یہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی یہ بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز ڈیبیٹیبل ہے کہ کون کس کے پیچھے, یہ بہت ڈیبیٹیبل آئی تھنک ایشو ہے. لیکن میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بننے جا رہا ہے. انشاءاللہ بنے گا, یہ بنے گا, یہ انشاءاللہ بنے گا, کامیاب بھی ہوگا. باہر مقابلہ نہیں کر سکتا, نہیں کرے گا. میں اسی لیکن ایک محاذ تو بن رہا ہے نا جی, میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں, ہمیں تو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ انشاءاللہ بنے گا. ہمارے جو آرمی ہے بالکل اس نے اس کے لیے وہ ایک کر دیا گیا, بنا دیا گیا جی ہم اس کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں. انشاءاللہ ہمارے پاکستان کی بقا اور انشاءاللہ ہمارے عوام میں دیکھیں جی, میں ایک پاکستانی ہوں تو میرے جذبات جس طریقے سے میں چاہتا ہوں اپنے ملک کو آگے بڑھنا دیکھنا چاہتا ہوں, تو یہ پورے پاکستانیوں کی, یہ جو میں ترجمانی کر رہا ہوں پوری بزنس کمیونٹی کی بھی, اور پورے میں سمجھتا ہوں میں ان پورے پاکستان کے عوام کی آواز میں بول رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بنے گا اور ہمارا ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا. جو آبسٹیکلز ہیں پولیٹیکل سائڈ پر ہوں, اکنامیکل سائڈ پر ہوں, ان کو ریزالو کرنا چاہیے فوراً. ان کو آپ ریزالو کریں, پھر دیکھیں ملک آگے کتنا بڑھتا ہے. ہمارے پاس تو بہت زیادہ جتنے ریسورسز ہمارے پاس ہیں یہ تو کسی اور یورپین کنٹری میں نہیں ہے جی. جو ریسورسز جو ہمارے پاس, جو ہماری جغرافیکل پوزیشن ہے, جو ہمارے پاس سمندر ہیں, ہمارے پاس دریا ہیں, ہمارے پاس پہاڑ ہیں, ہمارے پاس فروٹ ہے, ہمارے پاس ایگریکلچرل ایک کنٹری بھی ہے, انڈسٹریلائزیشن بھی ہو جائے ساتھ ساتھ. تو یہ 18, 19, 20 کروڑ لوگ کہاں, آپ اندازہ تو کریں اگلے 5-10 سال میں یہ ایشو اگر ہم ریزالو کریں تو ہم کہاں پہنچ جائیں گے جی. آپ یہ سوچیں ذرا. اور میں تو بہت آپٹیمسٹک ہوں. میں نے تو پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا, آپ جی بھی کہہ رہے ہیں, میری تو کوئی 1 روپے کی انویسٹمنٹ بھی, میرے جیسے اور لاکھوں پاکستانی ایسے ہیں جو بڑے آپٹیمسٹک ہیں, ان کی 1 پیسے کی بھی انویسٹمنٹ باہر نہیں ہے, وہ یہیں کام کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہمارے اپنے ملک میں رہنے کا, کاروبار کرنے کا جو ہمیں لطف ملتا ہے, جو ہم یہاں پر ایک احساس ہے, ہمیں اپنے, یہ میرا ملک ہے نا جی, تو جو مجھے یہاں آنے جانے کا, رہنے, کھانے پینے, گھومنے کا جو مجھے میں باہر جا کے مجھے نہیں وہ مجھے وہ چیز جو انر سیٹسفیکشن ہے وہ مجھے نہیں ملتی. بالکل. تو اس انر سیٹسفیکشن کے لیے ایسے لوگوں کو آپ اور ان کو محفوظ کریں جو اپنے اس ملک کی ترقی کے لیے چاہتے ہیں. یہ چیزیں, ساری چیزیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں ریزالو کی جائیں. دیکھیں ہم سب پیٹریوٹک ہیں, ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم باہر نہیں جا رہے نا, کیا ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں؟ بالکل ہیں, ہم بڑے آرام سے جا سکتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں, زبردست طریقے سے سیٹل ہو سکتے ہیں, لیکن ہم نے نہیں جانا. ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے. یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہماری دھرتی ہے, یہ ہماری ماں ہے. بالکل. وی ول بی لیونگ ہیئر, اور ہم اس کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ. ہم اپنی جنریشن کے لیے وقت سے یہ التجا ہے کہ خدا کے لیے کچھ ایسے اقدامات کریں جس کے ذریعے کچھ بہتری آئے. ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی اقدامات کریں, آنے والے بجٹ میں کچھ ایسے اقدامات لازمی کریں جس کے ذریعے یہ جو یوتھ ہے
ان کو دیں, ان کو جی آپ جاب کریشن کریں. جو ہمارے یوتھ کتنے لوگ ہر سال آ جاتے ہیں, پھر جاب نہیں مل رہا. میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں. تو یہ سارا یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں, سمجھنے والی ہیں, اور حکومت وقت کو چاہیے کہ ان چیزوں میں فوکس بجٹ آ رہا ہے جی اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرپرینیورشپ ہے کہ بھائی اپنا کاروبار شروع کریں. یہ دیکھیں, میں جب مختلف ممالک کی معیشت کو انالائز کرتا ہوں, تجزیہ کرتا ہوں, تو انڈیا میں نوجوانوں کے لیے بڑے اقدامات ہیں. جی ہیں بالکل. وہاں پہ انٹرپرینیورشپ دنیا میں سب سے زیادہ جو اسٹرینتھ ہے انٹرپرینیورشپ میں آج کل وہ انڈیا میں بالکل ہے, نو ڈاؤٹ. یار ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ نوجوان, پڑھے لکھے نوجوان ہیں. اس بجٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس کے ذریعے ہمارے بچوں کو, ہمارے جوانوں کو کچھ ایسے مواقع ملیں کہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں؟ میں ڈیفینیٹلی میں سچ ہی بولوں گا, مجھے کوئی ایسی امید نظر نہیں آتی. میں مایوس ہوں اس وقت بہت زیادہ, کہ میں نہیں سمجھتا. جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو پاسٹ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک طبقہ ہے جو پورا سارے اس میں شامل ہیں. ایک ایلیٹ کلاس ہے پاکستان کے جس میں سارے طبقات, میں اب پولیٹیشین کی بات نہیں کر رہا ہوں, سارے طبقات شامل ہیں اس میں. بیوروکریٹ بھی ہیں, پولیٹیشین بھی ہیں, بزنس کمیونٹی بھی ہے, اور بھی سارے طبقات ہیں. تو یہ بڑا مشکل بن گیا ہے سینیریو عام آدمی کے لیے, ایک پڑھے لکھے نوجوان کے لیے, کہ اس کے لیے راہیں بڑی مسدود ہوتی جا رہی ہیں, اور ایک طبقہ گرو کرتا چلا جا رہا ہے. غریب اور امیر کے درمیان فرق بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ ہم دیکھ رہے ہیں, بڑا آبویس ہے. غریب کے بچے کو علاج نہیں ملتا, اس کو پڑھائی, اس کی تعلیم نہیں ملتی. 15,000 روپے اگر آپ بیسک تنخواہ بھی کر دیں, آپ 15,000 میں آپ مجھے بجٹ بنا کر دکھا دیں, ایک میاں بیوی اور ایک یا دو بچے کا. یہ سب سے بڑا سوال ہے. یہ سب سے بڑا سوال ہے. ونڈرفل ہیونگ یو آن دی شو ایز یوزول. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. ویل ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان خلیل احمد اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.